नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन्नबी को हर बरस हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान इंतहाई अकीदत से और एहतराम से इस दिन को मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस हवाले से गैर मामूली एहतमाम कर रखा है और बहुत ही ज़्यादा एक जोश व खरोश जो है वो पाया जाता है। इस दिन की अहमियत क्या है मुसलमान दुनिया के लिए, मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए, इस हवाले से बात करने के लिए मुझे एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है स्कॉलर्स का। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, जो चेयरमैन हैं उम्मत वाहिदा के, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। अल्लामा साहब बहुत आपका शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे फैसलाबाद स्टूडियो से वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, जो कि चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्हें भी बहुत खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर उमैर महमूद सदीकी साहब, स्कॉलर हैं, मेंबर हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मेंबर हैं, बहुत उन्हें खुशामदीद। उसके अलावा पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो कि मजहबी जो है रिलीजियस स्कॉलर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अल्लामा साहब, आपसे अगर मैं बात का आगाज़ कर सकूँ, हर बरस ही बहुत अकीदत एहतराम से मुसलमानों ने हिंद और हिंदुस्तान पाकिस्तान इस दिन को अकीदत से मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो हुकूमत ने भी इसमें बहुत गैर मामूली दिलचस्पी ली है। इसकी क्या वजह आपको समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आपके तमाम नाजरीन को इन अय्याम के हवाले से मुबारकबाद पेश करूँगा, चूँकि बहरहाल ये वो दिन है जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की उस अजीम तरीन हस्ती को भेजा है जो अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। इस हवाले से ज़ाहिर खुशी हर मुसलमान के अंदर की एक कैफियत है। इस दफ़ा मेरा ख़्याल है ख़ुद इमरान ख़ान साहब में अंदर से जो तब्दीली आ रही है, उनके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और उनकी गुज़श्ता 25 सालों की जद्दोजहद के बाद अब वो जिस मकाम पर फ़िक्री हवाले से और अपने दिल और रूह के हवाले से खड़े हैं, इंसान जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल की तरफ जाता है उसके अंदर एक और तरह की कैफियत जन्म लेती है। मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद इमरान ख़ान साहब में ये तब्दीली शायद उनकी बेगम की वजह से भी, इन्वायरमेंट की वजह से भी और वक्त के तकाज़ों के हवाले से भी शायद आई है, जिसकी वजह से हम रफ्ता रफ्ता उनके अंदर वो तब्दीलियाँ महसूस कर रहे हैं, जिसका नतीजा ऐसा बहुत देर से ये चल रहा है कमल। ऐसा ही है। तो जिसका नतीजा जो है आज इन तकरीबात की सूरत में हम देख रहे हैं, और जो जो इक़दामात वो इस हवाले से उठा रहे हैं उनको हम उस आईने में देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है उसके अलावा भी हमें इस बात को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ याद मनाना ही हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं होती। हुकूमतें तब अच्छी लगती हैं जब वो नबी करीम के दिए हुए दस्तूर के मुताबिक हुकूमत करती भी नज़र आएँ। हुकूमतें तब अच्छी लगती हैं जब लोगों के अंदर वो वैल्यूज़ और वो अक़दार ज़िंदा हो जाएं जिनकी वजह से माशरे के अंदर करप्शन का ख़ात्मा हो, माशरे के अंदर गरीब को उसका हक़ मिले। माशरे के अंदर सिर्फ नारे लगाने से ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं आती। कोई भी हुक्मरान तूल तारीख़ में 70 सालों में आप ऐसा नहीं देख पाएंगे जो ये कहे कि भाई जुल्म करो, जुल्म बहुत अच्छी चीज़ है, और इंसाफ न करो इसलिए कि इंसाफ बुरी चीज़ है। कोई ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा। नारे सबके अच्छे होते हैं, नारे सबके दिलरुबा होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इक़्तिदार में पहुँचते हैं तो उसके बाद आपकी अपोजिशन वाली जो पोजीशन है उसमें और इक़्तिदार वाली पोजीशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। अब आपको लोगों की मुश्किलात को सुनना भी है, लोगों की मुश्किलात को दूर भी करना है, लोगों की ज़िंदगी में आसाइश पैदा करने के लिए जद्दोजहद भी करनी है, और रियासत की तमाम मशीनरी को उसके लिए आपने इस्तेमाल भी करना है। लिहाजा मेरा ख़्याल है हुकूमत का काम जो इस वक्त होना चाहिए वो इन चीज़ों की तरफ ज़रूर तवज्जो दें, लेकिन उससे ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ की तरफ देंगे माशरे के अंदर भूख और इफ़लास की वजह से, महरूमियतों की वजह से, अदल और इंसाफ के नापैद होने की वजह से वो रुझानात जन्म न लें जिसके नतीजे में लोग खुद चोरियों पर उतर आएँ, डाके पर उतर आएँ, भूख की वजह से लोगों को लूटना शुरू कर दें, शरफा की इज़्ज़तें और उनकी पगड़ियाँ उछलने लगें, और ख़ातून की अपनी इज़्ज़त और नामूस जो है महफूज न रहे, लाक़ानूनियत का दौरा हो जाए।
اس طرح کی سچویشن کو روکنے کے لیے معاشرے کے اندر سے بھوک کو ختم کرنا، مہنگائی کو ختم کرنا، افلاس کو ختم کرنا، یہ ریاستوں کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اخلاقیات کی طرف بعد میں آنا ہوتا ہے، چونکہ اخلاقیات سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، اس لیے ان چیزوں کی طرف بنیادی ضروریات کا پورا کرنا ریاست کی ایک ذمہ داری ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کا پیغام کیا ہے؟ وزیر اعظم نے تو اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ قانون کے سامنے، انصاف کے سامنے تمام انسانوں کو برابر ہونا ہوگا، اور ایک جو ہے ایک ایکول، ایک برابری کا معاشرہ قائم کرنا جو ہے وہ اسلام کے عین مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور آپ کو مبارکباد بھی کہ آپ نے اس بابرکت دن کی مناسبت سے اس ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمیں ایک بڑی ہیلدی ڈیبیٹ کا موقع دیا۔ دیکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر احاطہ کریں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ مسلمان اگر اپنی پیدائش سے لے کے اپنے موت تک، قبر تک، مٹی سے تشکیل سے لے کر مٹی میں جانے تک بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کرتا رہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تمام چیزیں روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا اور جس کا ایک بڑا طویل عرصہ تک نعرہ ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹوپی والے برقعے پہنا دیں گے، آپ کوڑے مارنا شروع کر دیں گے، آپ طالبان کا نظام لیں گے۔ بابا، ہم اس نظام کی بات نہیں کرتے۔ نظام مصطفیٰ سب سے پہلے معاشرے کے ہر فرد کی ذات کو کور کرتا ہے کہ اس کی اپنی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور بینگ لیونگ ان اے سویلائزڈ سوسائٹی اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اسے آشنا کرواتا ہے۔ پھر آپ کو معاشیات کا ایک نظام دیتا ہے، آپ کو معاشرت کا ایک نظام دیتا ہے، آپ کو عدل کا ایک نظام دیتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم مقدس ایام کے اوپر بیٹھ کر، اس طرح جب ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ہم مقدسات کے اوپر بات کر کے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس دن کی نسبت سے میں آج بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں جب آ رہا تھا میں نے کچھ چیزیں راستے میں ایسی دیکھی ہیں۔ ہم وہ پتھیٹک، ہم وہ ڈسگائزڈ اور ڈسکسٹڈ سوسائٹی ہیں جو اپنے نارمز اور ایتھکس میں ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی کی عزت نفس کا، کسی کے احترام کا، ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ مثلاً آپ اس کو سٹارٹ کریں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا حکومتی وفد ایک جو ہے، آپ کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ نتھی کیسے ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے نتھی ہے۔ وہ IMF سے مذاکرات میں ہے۔ I am 42 ڈاکٹر صاحب، اور پاکستان میں 50 کے بعد اب ہارٹ اٹیک نارمل ہے۔ مجھے نہیں پتا میرا کتنا وقت باقی ہے کتنا نہیں، میں تو ویسے بھی کالعدم جماعتوں کی ہٹ لسٹ پر ہوتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بات بتلائیں، مجھے کم از کم 42 سال ہو گئے ہیں، شوکت عزیز سے شوکت ترین تک، معین قریشی سے لے کے ان لوگوں تک، کہ ہم ابھی GDP اتنا ہو رہا ہے، ابھی ہم $1 ارب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس کے اوپر ایک نیشنل پلان بناتے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں، تمام طبقات کو بٹھائیں، اینڈ لیٹ اس ڈیسائیڈ کہ ہمیں پاکستان ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے سے پہلے لوگوں کو وہ سب کچھ دینا ہوگا جو اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ہم فیصلہ کریں کہ بھائی ہم نے اپنے قرضے اتارنے ہیں۔ قرضے اتارنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ جو قرضے لے کے قرضے اتار رہے ہیں، دنیا میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جو اس صورتحال سے نکلا ہے۔ اس کا ایک سنگل کانسیپٹ ہے۔ میرے والد 40 سال پارلیمنٹ میں رہے، آپ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ بند کر دیں، کوئی فائدہ، کسی کی کوئی ترقی نہیں مل رہی۔ ہم پہلے بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر رہ رہے ہیں، ہم پہلے بھی جانوروں کے ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ آپ MNAs MPs کی تنخواہیں بند کر دیں، یہ ارب پتی لوگ ہیں۔ آپ اور میں ارب پتی کروڑ، اگر نہیں ہوں گے کروڑ ہوں گے، کروڑ نہیں ہوں گے لاکھ پتی لوگ ہوں گے۔ آپ ان کی MNAs MPs کی تنخواہیں بند کر دیں، آپ ایک طریقہ کار لے کے، اور پھر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہمارا ڈاکٹر صاحب ایک بات عرض کرتا چلو، اسلام میں معاشرے کی بنیاد انسان کی اپنی ذات کے بعد نظام عدل کے اوپر ہے۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر رہا یہاں پر، ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر تو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، لیکن کنٹیمپٹ آف ہیومینٹی کے اوپر نوٹس کون جاری کرے گا؟ 40 سال سے ہمارے ہاں یہاں پر انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، 4 جنریشنز گزر گئی ہیں، کسی کا زمینوں کا کیس ہے، کسی کا کوئی معاملہ۔ آپ بھی عدل پہ، آپ بھی آج عید میلاد النبی کے دن پہ عدل پہ اور انصاف پہ آپ بھی زور دے رہے ہیں۔ مجھے ذرا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو اس میں لانے دیجیے۔ ڈاکٹر عمیر صاحب، صاحبزادہ صاحب نے ذکر کیا کہ شاید سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں نے غیر مناسب اس پہ کامنٹریز کی ہیں، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے پاکستان میں، وہاں پر عوام اور حکومت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے اسے جوش و خروش سے آج کے دن کو منا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دن کا پیغام کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بہت مبارک ہو. میں بہت مبارکباد پیش کروں گا نہ صرف حکومت پاکستان کو بلکہ پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو کہ جس میں آج بہت بھرپور طور پر اور بہت ہی خلوص محبت اور عقیدت کے ساتھ پورے پاکستان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے. جہاں تک پیغام کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہمیں آج ان عملی پہلوؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا پیغام ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جامع ہے، کامل ہے، آفاقی اور ابدی ہے اور خاتم ہے. ہم نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف چند رسمی عبادات کا مجموعہ یا محض کچھ اخلاقی اور جو ایتھیکل جو ہماری جو ڈائمنشنز ہیں ہم نے اس کا ایک سیٹ آف یعنی سرٹن سیٹ آف بلیف سمجھ لیا ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ان ٹوٹل مکمل طور پر اختیار کیے جائے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب ایک شخص وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سیاسی، معاشی، دفاعی، عدالتی، سماجی یا زندگی کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، ہمیں بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھنا ہے. قرآن مجید میں ذکر نعمت کا حکم دیا گیا، تحدیث نعمت کا حکم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر فرحت اور خوشی کے اظہار کا حکم ہے اور اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تکلیف میں ہے، بالخصوص پاکستان میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے 12 ربیع الاول کے دن ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو عملاً پاکستان میں نافذ کریں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب سیکولرزم کا نعرہ لگایا جاتا ہے یا ماڈرنسٹ اپروچ کو اختیار کیا جاتا ہے تو ایک طرف تو دین کو مغرب کے ساتھ کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مغرب کے پریشر کی وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نعوذ باللہ من ذالک تبدیلی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اسلام کو بھی لائک اینی ادر ریلیجن ایک پرسنل میٹر قرار دے دیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ پورا پاکستان اپنے ایمان کو تازہ کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اس عہد کو یاد کریں جو ہم نے پاکستان بناتے وقت کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے آخری وقت میں خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ خلافت ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت سے کیا ہے کہ اگر تم سیدھے رستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حکومت عطا فرمائے گا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ آج ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محض ایک معجزانہ زندگی شمار کر لیا اور یہ گمان کر لیا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں عملاً ہمارے لیے آج کوئی پیغام نہیں. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جو حضور علیہ السلام کا اللہ کا دنیا میں آخری پیغام ہے اس کو صرف مرنے کے بعد کامیابی کی کتاب شمار کر لیا. ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اور میں یہاں پر ایک بات پیغام کے طور پر اور یہ کہوں گا، ابھی معاشی بدحالی کی بات ہوئی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ربا سود کے لین دین سے خود کو نہیں روکو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پرنسپل اماؤنٹ تمہارا ہے، جو اضافہ ہے وہ ربا ہے، وہ سود ہے. اس وقت ہم بحیثیت پوری قوم ایٹ وار ہیں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو مجموعی طور پر اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں اور بالخصوص ربا کے اختتام کے ساتھ اس 12 ربیع الاول کے پیغام کو اپنے دامن میں سمیٹ کر عملی دنیا میں اتریں. جی ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے. مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف مجھے آنے دیجیے. مفتی صاحب، آج ربیع الاول کے دن جب میں اپنے 3 جو میرے پارٹیسپینٹس ہیں، شرکا ہیں اس بحث میں، ان کو جب سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں یہ دن احترام اور عقیدت سے منانے کا ہے، وہاں یہ بھی ایک پریشانی ہے، ایک ہیجان کسی بھی کیفیت ہے کہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، برابری نہیں ہے، وہ تمام تقاضے پورے نہیں ہو رہے جو ایک مسلم معاشرے کے تقاضے ہونے چاہیے. سود کا بھی انہوں نے ذکر کیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
میں اپنی طرف سے تمام سننے والوں کو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کے ایک جملے کی تائید کرتا ہوں، اور میں اس سے تھوڑا سا آگے یہی کہوں گا کہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آفاقی دین اور آفاقی مذہب لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر ماں کی گود سے لے کر گور تک کسی بھی انسان کو، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی انسان کو جو کچھ ضرورت پڑتی ہے اس ہر مسئلے کا حل اللہ کے حبیب آج سے صدیوں پہلے دے کر تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں حضور سید عالم کی صورت سے بھی پیار ہونا چاہیے اور حضور کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ صورت سے پیار جب تک نہیں ہوگا، ذات سے پیار جب تک نہیں ہوگا، تب تک ہمیں سیرت اپنانے کا جذبہ نہیں آئے گا۔ یہ جو میلاد شریف کے جلوس ہیں، یہ جو جشن ہیں، یہ جو تقریبات ہیں، ان ساری کی ساری تقریبات کا فقط مقصد ایک ہی ہے کہ ہم رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے سینے میں بسا لیں۔ اس کے بعد ہمیں حضور کی ہر ادا پیاری لگے گی، حضور کی ہر سنت ہمیں میٹھی لگے گی، حضور کی ہر بات ہمارے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھے گی۔ لیکن اگر ہمارا دل احترام رسول، محبت رسول سے خالی ہوگا تو یقیناً حضور کی اور حضور کے پیغام کی ہمارے ہاں وہ حیثیت نہیں ہوگی کہ جو ایک عاشق کے سینے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سب سے قبل تو گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ جو اقدام ہے کہ انہوں نے اس دفعہ ایک واضح طور پر جو ایک یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ واقعی پاکستان عاشقان رسول کی سرزمین ہے، جو انہوں نے ایک سرکاری طور پر بہت سارے سٹیپس اٹھائے ہیں، میں ان کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ہم حکومت کی تحسین کرتے ہیں۔ حکومت کو صرف نعروں پر ہی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ مفتی صاحب میرے ساتھ رہیے، مجھے بریک لینے کا وقت ہے، میرا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس اہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے یہاں آج گفتگو کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی ہر برس مسلمانوں نے ہند و پاکستان جو ہے بہت ہی عقیدت سے، بہت احترام سے مناتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بھی بہت ہی جوش و خروش سے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے آج کے اس دن کی تقریبات میں شامل ہے۔ اور لیکن جو ڈسکشن اب تک ہمارے پروگرام میں ہوئی اس میں بہت حد تک عدل انصاف کا بھی ذکر ہے، ربا اور سود کا بھی ذکر ہے۔ یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ نے سنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی استدلال تھا کہ انہوں نے بھی کہا، شاید کسی اور نے بھی کہا، کہ سود کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ایک گلوبل آرکیٹیکچر میں جو سارا نظام کھڑا ہی سود کے اوپر ہے، اور جہاں ہم مقروض بھی ہیں اور بندھے ہوئے ہیں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ کے سامنے، تو ہم بھلا سود کے نظام کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو یہ اور بات ہوگی، موجودہ سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ اور بات ہوگی۔ جب آپ قرآن اور نبی کریم کی سنت کے لحاظ سے بات کریں گے تو پھر تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سودی نظام اللہ سے باقاعدہ جنگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جنگ کا جواب بھی جنگ ہی کی صورت میں ہے، اور اس میں ہم گزشتہ 70 سالوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی جس عروج پر ہے اور ہر بندہ تنگ ہے، اس میں عام طور پر حکومت کی طرف سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے قرضے بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں من حیث القوم، اور ان قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو اس پر پھر ظاہر ہے علماء کو یہ کہنے کا حق دیں کہ وہ کہیں کہ پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ سودی نظام کے چنگل میں اس طرح سے پھنستے رہیں۔ اب جہاں تک آپ نے حل کا پوچھا، ظاہر ہے یہ حل ایک دن کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس معاشرے کے اندر کرپشن کو ختم کیا تو بہت حد تک آپ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ اور سب سے کیا سودی نظام کو حکومت رد کر سکتی؟ میرا خیال ہے اگر ہم کچھ اور ممالک کی مثالیں لیں، مثلا ایران کے اندر، ایران نے جو ہے سودی نظام کا حصہ نہیں بنا۔ ایران دنیا کے آرکیٹیکچر کا حصہ ہی نہیں اب؟ نہیں، آپ اس کی ترقی دیکھیں،
آپ اس کی پیش رفت دیکھیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ملک پوری دنیا کو خصوصاً مغرب کو للکار رہا ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ نہیں کر رہا جس کے اندر سود کا کانسیپٹ ہے, تصور ہے. میرا خیال ہے ان کے اگر اس بینکاری کے نظام کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سود کا کوئی اس طرح کا وہ نظر نہیں آتا. البتہ عالمی عرب ممالک میں تو ہے نا, سعودی عرب میں ہے, UAE میں ہے, متحدہ یہاں پر چونکہ ایک ریولوشن ہے نا, اس لیے اس کو آپ مثال نہیں بنا سکتے. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر موجود پوٹینشلز کو بروئے کار لایا جائے تو اس صورت میں بہت حد تک ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ گزشتہ 3 سالوں کے اندر جتنے بھی نعرے دیکھ رہے ہیں ان نعروں میں یا نواز شریف نشانے پر ہے یا زرداری, یعنی جو آپ کے مقابلے میں جماعتیں ہیں. لیکن کیا اس کے علاوہ اس ملک کے اندر حکومت پہ بھی تنقید کرنے کی اتنی ہی آزادی؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کے علاوہ اس ملک کے اندر کرپشن ختم ہو گیا؟ کیا اس وقت اس ملک کے سٹرکچر کے اندر, حکومتی سٹرکچر کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, نچلی سطح پہ کرپشن میں کوئی کمی آئی ہے؟ سوال یہ ہے. اگر آپ کمی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 بندوں کو یا 2 پارٹیوں کو نشانہ بنانے سے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اب بھی کرپشن ہی ہے. ٹھیک ہے, اس پر تو کم از کم کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کرپشن کا اگر یہ رستہ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کم از کم وہ پیسہ تو آپ کی قوم کی جیب میں جاتا ہے. تو 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں, ایک طرف سود کا ایک ظلم ہے, دوسری طرف کرپشن کی بات ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, چونکہ آپ نے اشارہ کیا ربا کی طرف, آپ نے اشارہ کیا سود کی طرف, واشنگٹن میں ہونے والی گفت و شنید کی طرف, انسانی جو ایک انصاف اور عدل کے تصور کی طرف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک گلوبل آرکیٹیکچر ہے جو انٹرسٹ پہ کھڑا ہے, ربا پہ کھڑا ہے, سود پہ کھڑا ہے, کیا اسے پاکستان رد کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف پاکستان سٹینڈ لے سکتا ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں اس کے اوپر میرا جو موقف ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے گزشتہ کچھ عرصہ میں ربا کے نظام کے مقابلے پہ جو لوگ نظام یا بینکنگ سسٹم لے کے آئے ان کا زور اس بات پر نہیں تھا کہ ہم سود کو ریجیکٹ کر کے تو ایک نیا بینکنگ سسٹم لے کے آئیں. ان کا جو بڑے بڑے مفتیان تھے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دیئر نیمز, میں ان کا نام نہیں لے رہا, آج کے دن پہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی اس طرح کہ وہ پرسنلائز ہو جائے, لیکن ان کا زور اس بات کے پر تھا کہ ہم نے سود کے اندر جواز کی کون سی صورت نکالنی ہے, کہ کس طریقے سے وہ جو سود ہے وہ سود ہی رہے لیکن اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت نکل آئے. یعنی ہم اس ربا کے نظام کا کے مقابلے میں ایک نیا سیٹ اپ لانے کی بجائے, ایک نیا نظام دینے کی بجائے اس ربا کے نظام کو ہی جائز کرنے کی طرف چل پڑے. دیکھیں آپ سروائیو کر سکتے ہیں اس میں, کوئی میں نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نہیں کریں گے. یہ جو اسلامک فائنانسنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہوئی ہے, جو اور وہ لوگ ہمیں کسی مدرسے سے لیں گے تو وہ خیر بہت سارے لوگوں کو تکالیف ہوں گی کہ کسی شیخ الحدیث کو لے لیا یا کسی مفتی کو لے لیا. میں کہتا ہوں, میں آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور کے اساتذہ بتاتا ہوں اسلامک ڈپارٹمنٹ کے, میں آپ کو گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے بتاتا ہوں, جن کو اگر آپ بٹھائیں تو یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. رہی دوسری بات ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارا معاشرے کا نظام ہے, دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ضابطہ حیات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو, یہ کانسیپٹ اسلام کے لیے موجود ہے. ہمیں پتہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم ہر مرتبہ ہر سال یہ کسی بھی مسلمان کو اس بات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرے لیے آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور حدیث اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, بٹ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ. ہم ہر سال ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر چلتے ہیں, ہماری پاکستان کی پالیسیز نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر موجودہ کرائسس سے نکلنا ہے, ڈاکٹر صاحب خاکم بد دہن, ہم جتنی سپیڈ کے ساتھ ہم کرائسس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہم معاشی بحران میں آگے جا رہے ہیں, اور اس کو چھوڑ کے آپ کون سا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو اگر آپ ڈسکس کر کے بتانا چاہیں اور ایک بڑا آپ فخر کے ساتھ کہنا چاہیں کہ جی میرا تعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے اور ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں بتلایا گیا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ کو سچ ملے گا تو یورپ سے ملے گا,
آپ کو جھوٹ کی نفی ملے گی یورپ سے ملے گی, آپ کو ہیومن رائٹس ملیں گے یورپ سے ملیں گے, اور پھر ان کے دیے ہوئے ملیں گے آپ کو. انہوں نے قرآن اور حدیث کو ہمارے ہی لوگوں سے سمجھ کر, ہمارے ہی سائنٹسٹ سے انہوں نے آئیڈیا جات لے کر, انہوں نے کمپیوٹر سے لے کے ہر ایجاد دنیا میں ایجاد کر لی, اور ہم ہر سال بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں, محافل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ وی گاٹ دا آئیڈیل سسٹم ان دا ورلڈ, بٹ وائی وی آر ناٹ فالوئنگ اٹ. آج ہمارا معاشرہ جس زوال کا شکار ہے, غریب ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب باہر سڑکوں کی, میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی جو پوری کیبنٹ ہے یہ بہت پاک صاف ہے. میاں نواز شریف صاحب سے بڑا حاجی ثناء اللہ کوئی نہیں ہے, آصف علی زرداری صاحب سے زیادہ دھلا ہوا کوئی نہیں ہے. بٹ فار گاڈ سیک ڈاکٹر صاحب, ہمارا معاشرہ کس تباہی کی طرف جا رہا ہے کو آپ یہ تو دیکھیں. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, آپ تو اسلامی نظریاتی آپ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی. یہ جو بات ہے کہ بھئی سود کا نظام جو ہے, ظاہر ہے کہ سود کا نظام جو ہے وہ بڑا نامنصافانہ ہے, بڑا اس میں بڑا ظلم ہے, اس میں بڑا جبر ہے, لیکن کیا پاکستان تنہا اس ربا اور اس سود کے نظام کے خلاف, جبکہ پورا گلوبل آرکیٹیکچر اور بینکنگ سسٹم جو ہے پوری دنیا کا اس پہ کھڑا ہے, کیا اس کے خلاف پاکستان کوئی اپنے اس کے خلاف اقدام اٹھا سکتا ہے, اسے رد کر سکتا ہے, اسے ریجیکٹ کر سکتا ہے, یہ ممکن؟ دیکھیے, پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ربا کے نظام کو ختم کرے گا. ہم نے قانونی طور پر تو اس کو متعین کر لیا. سود سے متعلق ہمارے ہاں اعلیٰ عدالتوں میں پٹیشنز لگی ہوئی ہیں. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے حکم کو نافذ کیا جائے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا میں سوشلزم کے بعد کیپٹلزم زمین بوس ہو چکا ہے. آج خود جن چیزوں کو ہم عالمی طاقت قرار دے کر مروبیت کا شکار ہو رہے ہیں, قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان کا اپنا نظام معیشت اس وقت انتہائی تباہی اور بربادی سے گزر رہا ہے. قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا 1 جولائی کو, تو قائد اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ the western world in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency is today in a worse mess than ever before in the history. یہ قائد اعظم کے لفظ ہیں. اور پھر قائد اعظم نے خود فرمایا کہ the adoption of western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. اور قائد اعظم نے آگے فرمایا کہ ہمیں پاکستان میں ایک ایسا نظام معیشت پیش کرنا ہے کہ جس میں ہم بتا سکیں کہ آج دنیا کے مسائل کا حل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اہل علم ہیں, اگرچہ بعض علماء کے درمیان اسلامک بینکنگ اور پیپر کرنسی سے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں, لیکن اس وقت اسلامک بینکنگ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, انہوں نے ربا کے ماڈل کے مقابلے میں پورا ایک ماڈل عملاً گراؤنڈ پر کھڑا کر دیا ہے. یہ محض ایک تھیوری نہیں ہے, یہ عملی صورت ہے جو علماء نے پیش کی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کروں گا. آپ دیکھیے کہ کیپٹلزم میں چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو, وہ بیس کرتی ہے پیپر کرنسی پر. جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و سنت نے ہمیں فریکشنل ریزرو بینکنگ کا یا بینکنگ کا وہ تصور پیش نہیں کیا جو پیپر کرنسی پر بیس کرتا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پیپر کرنسی جس میں ہم نے ڈالر کو اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اور ڈالر کے پیچھے اب گولڈ اور سلور کوائنز بھی موجود نہیں ہیں, ہم دوبارہ رجوع کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دور کے نظام کی طرف جس میں درہم اور دینار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسلامک مانیٹری گولڈ سٹینڈرڈ کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی عرض کر رہا ہوں, یعنی کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ کرنسی میں ویلیو انٹرنزک ہونی چاہیے. میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر کرنسی میں اس کی ویلیو انٹرنزک نہیں ہے تو ہم اپنے مسائل میں نہ انفلیشن کو دور کر سکتے ہیں نہ کوئی اور حل پیش کر سکتے ہیں. یہ دلچسپ آپ کا آرگومنٹ ہے. بہت کوئکلی آپ کا اگر میں اس پہ ریئیکشن لے لوں علامہ امین شہیدی صاحب, کہ یہ جو اس وقت ڈالر ہے اسٹینڈرڈ ہے, اس کے پیچھے گولڈ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایگزیکٹ مانیٹری ویلیو نہیں ہے اس ٹرانزیکشن کے پیچھے. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جو ہے چونکہ ڈالر کی حکومت ہے, امریکیوں کی حکومت ہے اصل میں, چونکہ وہ ڈالر پرنٹ کرتے ہیں. ہاں, وہ ڈالر پرنٹ کرتے ہیں, وہ پوری دنیا کی معیشت کا استحصال کرتے ہیں. جس دن یہ
سیلاب جو ہے ایک دفعہ سامنے آ گیا تو ساری دنیا کی معیشت جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہونا ہے. یہ اس کا مستقبل ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں معیشت کے اعتبار سے بحران کہاں نہیں ہے. خود امریکہ کے اندر اس وقت جو معیشت کا بحران ہے وہ باقی دنیا میں شاید نسبتاً کم ہو جتنا وہاں پر ہے. اس اعتبار سے معیشت کا جو مستقبل ہے وہ وہی ہے جو خدا اور رسول انسان کو دکھاتے ہیں. چونکہ جب تک آپ جنس کو جنس کے مقابلے میں نہیں لاتے، کاغذ کے پرنٹ کرنے سے آپ انسانی معاشرے کو کسی ایسے مضبوط معیشت کے نظام میں ڈھال نہیں سکتے. جس طرح سے کمیونزم کا خاتمہ ہوا صرف 70 سال کے عرصے میں، اسی طرح سے سوشلزم کا خاتمہ. اب آپ اس موجودہ نظام کو بھی بہت کم عرصے میں فلاپ ہوتے ہوئے اور زمین اس کے بھی دھڑام سے گرنے کی گنجائش ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب، پہلے یہ سوال یہاں پہ اٹھا ہے کہ جو طبقاتی کشمکش ہے، جو ایک ناانصافی ہے سود کی، اس کے ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی چیز ہے کہ دنیا کے پورے نظام پہ ڈالر کا کنٹرول ہے، اور ڈالر کے پیچھے اب گولڈ سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے، اور یہ چیز مذہباً بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے دنیا میں ناانصافی بھی بہت زیادہ ہے. اس پہ اگر آپ رد عمل دے سکیں بریک سے پہلے. جی میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ہمارے لیے بنیادی طور پر تو یہ ایک پوری بات موجود ہے کہ یہ جو ہماری کرنسی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. تو وہ تو اس سے پہلے علماء طے کر چکے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک نقدی کی سی ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہ اس کے پیچھے سونا یا چاندی یعنی نقدی جو اوریجنل نقدی ہے وہ موجود ہو. آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ نظام معیشت تباہ کیسے ہو رہا ہے، تو اس کی واضح سی صورت یہ ہے کہ جو آپ اگر کسی بندے کو ایک چیز کی گارنٹی دیتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی گارنٹی دینے کے لیے آپ کے پاس قوت اور طاقت ہی نہ ہو، تو یقیناً آپ جب آپ سے وہ طلب کرے گا تو آپ اس پہ کرائسس کا شکار ہوں گے. اسی طرح جہاں سہولت کے لیے جو اجازت دی گئی تھی کرنسی کی، تو وہ محض اس اعتبار سے کہ سونے اور چاندی کے مقابلے میں اتنی رقم کا وہ جو سونا، مثلا آپ کے پاس جو نوٹ پکڑا ہوا ہے تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بینک دولت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا. دیٹس مین کہ اتنا آپ کا پیچھے سونا حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے. لیکن جس وقت ہمارا نظام سود کے اوپر آ گیا یا ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم نے اس اعتبار سے اپنا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، ان دونوں کا آپس میں ہم نے کوئی تقابل صحیح نہیں رکھا، تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک تباہی کا پیش خیمہ بنے گا. تو اس حوالے سے جب تک دنیا میں اپنے پارٹیسپینٹس کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہمارا سودی نظام رہے گا ہم کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے. اور میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کی بات سے ایک بار پھر اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس وقت واضح جو حرام اور سود کی صورت ہے اس کے مقابلے میں کم از کم جو علماء کی اجتہادی ایک اسلامک بینکنگ کا ایک جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنے بہت سارے معاملات میں اس چیز کو بھی اڈاپٹ کر لیں تو ہم کافی ترقی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اور اسلامک بینکنگ میں مسلمان ممالک کے اندر مسلمان رعایا کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی جو اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، یہ حکمرانوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عوام وہ جس قدر بھی کمزور عمل والے کیوں نہ ہو، وہ بہرحال جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی قرآن و سنت کے طے کردہ اصولوں کے مطابق گزر سکے. وہ کبھی بھی مفتی صاحب میرے ساتھ رہیے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد آتے ہیں، اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شروع میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ عید میلاد النبی تو ہر برس ہی مسلمان ہندوستان برصغیر ہندوستان اور پاکستان میں بہت ہی عقیدت سے، بہت ہی احترام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں. لیکن اس برس حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کے اہتمام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے. تاہم ہمارے اسٹوڈیو میں جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ پوائنٹ بار بار اٹھا کہ ایک طبقاتی کشمکش بھی ہے، ایک ناانصافی بھی ہے، ایک انصاف چاہیے، اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں یہ ذمہ داری ہے ریاست کی اور معاشرے کی کہ وہ لوگوں کو ایک جسٹس دے سکے، ان کے ساتھ برابری کر سکے. اسی ڈسکشن کو میں آگے بڑھاتا ہوں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ آپ نے یہ بات اٹھی سود کے حوالے سے. ایک ہم نے یہ چیز دیکھی کچھ اس کی طرف، ویسے آپ نے اشارہ بھی کیا وقفے سے پہلے جب آپ نے بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں خاص کر کے برطانیہ میں اسلامک بینکنگ، فائنینس اور بینکنگ سسٹم کے حوالے سے بہت ہی
بہت ہی بھرپور ایک نظام ہے. وہاں کے جو بڑے بینکس ہیں وہ اسلامک بینکنگ پروڈکٹس کو آفر کرتے ہیں, اس حوالے سے بہت وہاں پہ کاروبار بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ سسٹم کے اندر بھی ایک ریٹرن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. وہ کوئی خلافت راشدہ کی طرح یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرح نہیں ہے جہاں نفع اور نقصان میں آپ شامل تھے, جہاں تجارت میں نقصان بھی ہو سکتا تھا. اسلامک بینکنگ فائنینس آپ کو گارنٹیڈ ریٹرن دیتا ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی, وہ جو ہمارا ریزروز ہیں وہ کرنسی میں آ گئے اور ڈالر سے اسے گولڈ سے واپس چلے گئے. میں اس میں ایک بات ایڈ آن کر دوں, کیونکہ یہاں پر کرنل قذافی کو اگر ہم یاد نہ کریں تو آئی گیس اٹ ول بی ریئلی ہارڈ آن ہیم. یہ ایلن براؤن ہے, وہ کہتی ہیں تھینکس ٹو ہیلی کلنٹنز ریسنٹلی پبلشڈ ای میلز اٹ واز ٹو پروینٹ دا کریشن آف این انڈیپینڈنٹ ہارڈ کرنسی ان افریقہ دیٹ وڈ فری دا کانٹیننٹ فرام اکنامک بونجز انڈر دا ڈالر, دا آئی ایم ایف اینڈ دا فرینچ افریقن فرینک, شیکنگ آف دا لاسٹ ہیوی چینز آف کالونیل ایکسپلائٹیشن. یعنی جب آپ کے علم میں ہو گیا ہیلی کلنٹن کی وہ جو ای میلز کچھ پبلش ہو گئی تھیں اور وہاں پر پوچھا گیا تھا کہ نیٹو نے آؤٹ آف وے جا کے لیبیا میں انٹرونشن کیوں کی, تو وہ قذافی صاحب جو بات کرتے تھے اس وقت وہ اس کے حوالے سے کہ اب وہ اس کی ای میلز خود کہہ رہی ہیں, وہ اس میں ہیلی کلنٹن کے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور مجھے یاد ہو اس کے الفاظ تھے وی سا ہی کیم ہی ڈائڈ. آئی گیس آئی مین اس قسم کا کرنل قذافی کے بارے میں انہوں نے ورڈز یوز کیے تھے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں اسلامک بینکنگ کے اندر بھی ہمارا جو ایک مکتبہ فکر یا آپ سوچ کہہ لیں, مکتبہ فکر نہیں کیونکہ تمام مسالے کے مختلف لوگوں کے کچھ اعتراضات ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. اس میں نو پروفٹ نو لاس کے اوپر اعتراضات ہیں. اسی طرح اگر آپ بینک کے اندر صرف اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہوتے ہیں, اس کے لاس کے اندر آپ نہیں جاتے, اس کے اوپر اعتراضات ہیں. ضرورت اس امر کی ہے. ہم ایجپٹ سے الازہر سے لیسن لے سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا, اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر. اچھا, اب جو دیکھیں ویسٹ کرتا کیا ہے, ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوکے پوری دنیا کی اکانومی کے اندر اسلامک اسٹیٹس کا ایک بہت میجر حصہ ہے, بہت میجر حصہ ہے. ہمارے ریزرو جو آئل کی شیپ میں ہیں, مختلف چیزوں میں بہت بڑا حصہ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اوکے مسلمان اب یہ سود سے نفرت تو ہر مسلمان کرتا ہے, اس کے اگینسٹ ایک اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ آ گیا, تو آپ آؤ اور اس کو اوور کم کر لو, تاکہ ان کا آپ ایک ریسرچ کا طریقہ بند کر کے انہیں آپ ایک کوزے میں اور ان کو مزید ریسرچ ورک کرنے کی بجائے آپ انہیں کہہ دو کہ اوکے 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 آپ نے دیز لائنز دیز آر بین گیون, اوکے فالو اٹ, سو وی کال اٹ این اسلامک بینکنگ. دیٹس ناٹ دا وے. اور ہم نے جن ممالک نے, عرب ممالک نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بہت کام کیا تھا, ان کے ساتھ ڈائلما یہ ہے کہ وہ جہاں جتنی انہوں نے ریسرچ کی تھی دے ہیو اسٹاپڈ اٹ دیئر اینڈ دے ہیو ایڈمیٹڈ کہ اوکے دس از دا لاسٹ فائنل شیپ آف اسلامک بینکنگ, وچ از ناٹ. ہمیں اپنی ریسرچ کو بائی ایچ پاسنگ ڈے آگے بڑھانا ہے, اور وہ لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بٹھا کے اگر ہم کو معقول نظام طریقہ نکالے تو وہ نکل آئے گا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ڈاکٹر صاحب اچھا, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, آپ تو ممبر ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے, اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے, آپ کا کیا استدلال ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تھیوری کی صورت میں یا ریسرچ کی صورت میں چیزیں موجود نہیں ہیں. امت مسلمہ کے پاس قرآن و سنت اور اہل علم کے اجماع اور اجتہاد کی صورت میں تمام تر مسائل کا حل موجود ہے. اسلامی نظریاتی کونسل بھی متعدد مواقع پر اپنی تمام تر سفارشات کو اس بابت پیش کر چکی ہے, اور اگر آپ توجہ کیجئے تو ہمارے ہاں یہ تمام ریسرچ تحقیقات عملاً ہمارے ہاں موجود ہیں. ضرورت صرف اس کے نفاذ کی رہ گئی ہے. ہم ایسی کرنسی لے کر آئیں جس میں اس کی ویلیو انٹرنزک ہونی چاہیے. ہم اسلامک بینکنگ کو بھی فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے آئیڈیالائز اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بھی کیپٹلزم کا ایک پارٹ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہمیں سلور اینڈ گولڈ کوائنز کے اسی دور کی طرف لوٹنا پڑے گا جو آج سے 100 سال پہلے تک سلطنت عثمانیہ میں رائج العمل تھی. میں یہاں پر پیغام کی صورت میں یہ کہوں گا کہ جب الحاج ملک الشہباز میلکم ایکس امریکہ میں مسلمان ہوئے اور ریسزم اور طبقاتی تقسیم کو جو انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھا, جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا اور بالخصوص امریکہ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. جارج برنارڈ شاہ نے بھی جب حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا اور دنیا کے موجودہ نظام کو دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ ہی مسٹ بی کالڈ the savior of humanity. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہمارے سیاسی, معاشی,
عدالتی، روحانی، خاندانی، ہر نوعیت کے انفرادی اور اجتماعی مسئلے کا حل یہ ہے کہ پہلے ہم خود ایمان تو لائیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. ایمان تو لائیں. وقت میرا ختم ہو گیا. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا، علامہ محمد امین شہیدی صاحب کا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا، اسی طرح سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا اس بحث میں، اس آج کی اس نشست میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ہمیشہ مسلمان ہندوستان، برصغیر ہندوستان، پاکستان میں عید میلاد النبی کو بہت عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان پہلے سے بڑھ کے اس کا اہتمام کرتی نظر آئی ہے. اسی حوالے سے ہماری یہ ڈسکشن تھی. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.